आदाब दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर एक बार नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो कहानी को सुनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंद ओबाला तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ़ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नज़र आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलंगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बाआ से झंझना उठेगी। और फिर इन बुलंद ओबाला तंगों के बीच चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते नजर आएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ़ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा न था। अभी संभल की झील पर कंबल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफ़े चमकने लगे थे। अप्रैल में जमिस्तान की आखिरी सब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील में पानी की अपनी कश्तियाँ तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्शा और लर्जा बहार की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील बलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफ़ुक़ की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज़तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्से सुन्न हो गए। और फिर चाँद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेज़ी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया और उसके गहरे स्याह वालों को परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता गया। और मैंने उससे कहा, सह पहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमज़ोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझसे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जू के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफ़ों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ़ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा ना था, उसे आग पर सुखाया। और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी, वो अभी आई ना थी। और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुमानियाँ और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच खफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी कुछ कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था।
یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو۔ آج بادام کے پیلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے۔ آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن اور اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے اور بادام کے سفید خشک شگوفے برف کے گالوں کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے گیت اس کی چھاتیوں میں بچے کے دودھ کی طرح امڑ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ ست لڑی دیکھی، یہ سرخ ست لڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور اس سے کہا، تو آج رات بھر جاگے گی؟ آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے۔ آج تیرے گلے میں کشمیر کے گیت یوں لکھیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ سرخ ست لڑی پہن لے۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکایک کہیں کسی پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہو اٹھی اور کشتیوں میں چراغ جھلملانے لگے اور تنگوں سے پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی۔ گیت اور بچوں کے کہکہے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کے رونے کی میٹھی صدائیں اور چھتوں سے زندگی کا آہستہ آہستہ سلگتا ہوا دھواں اور شام کے کھانے کی مہک، مچھلی اور بھات، کڑم کے ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ اور پورے چاند کی رات کا بہار آفری جوبن۔ میرا غصہ دھل گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے کہا، آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گیا، پگڈنڈی گزر گئی، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ گزر گیا۔ اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے، مینڈک اور جھینگر اور بھینڈے۔ ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا، ایک خوابناک سمفنی۔ اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی کشتی کھڑی ہوئی تھی، ساکن چپ چاپ، محبت کے انتظار میں ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی، میری اور اس کی محبت کی منتظر، تمہاری اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر، انسان کے انسان کو چاہنے کی آرزو کی منتظر۔ یہ پورے چاند کی حسین پاکیزہ رات کسی کنواری کے بے چھوئے جسم کی طرح محبت کے مقدس لمس کی منتظر ہے۔ کشتی خوبانی کے ایک پیڑ سے بندھی تھی جو بالکل جھیل کے کنارے اگا تھا۔ یہاں پر زمین بہت نرم تھی اور چاندنی پتوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی آ رہی تھی، اور مینڈک ہولے ہولے گا رہے تھے، اور جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چومتا جاتا تھا اور اس کے چومنے کی صدا بار بار ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے اور اسے زور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جھیل کا پانی بار بار کناروں کو چوم رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کی آنکھیں چومیں اور جھیل کی سطح پر لاکھوں کنبل کھل گئے۔ پھر میں نے اس کے رخسار چومے اور نرم ہواؤں کے لطیفے جھونکے یکایک بلند ہو کے سدھا گیت گانے لگے۔ پھر میں نے اس کے ہونٹ چومے اور لاکھوں مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں میں دعاؤں کا شور بلند ہوا، اور زمین کے پھول اور آسمان کے تارے اور ہواؤں میں اڑنے والے بادل سب مل کے ناچنے لگے۔ پھر میں نے اس کی ٹھوڑی کو چوما، پھر اس کی گردن کے پیچ و خم کو، اور کنبل کھلتے کھلتے سمٹتے گئے کلیوں کی طرح، اور گیت بلند ہو کے مدھم ہوتے اور ناچ دھیما پڑتا پڑتا رک گیا۔ اب وہی مینڈک کی آواز تھی، وہی جھیل کے نرم نرم بوسے، اور کوئی چھاتی سے لگا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کشتی کھولی، وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ میں نے چپو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کشتی کو کھے کر جھیل کے مرکز میں لے گیا۔ یہاں کشتی آپ ہی آپ کھڑی ہو گئی، نہ ادھر بہتی نہ ادھر۔ میں نے چپو اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں سے زروالو نکال کر مجھے دیا، خود بھی کھانے لگی۔ زروالو خشک تھے اور کھٹے میٹھے۔ وہ بولی، یہ پچھلی بار کے ہیں۔ میں زروالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی، پچھلی بہار میں تم نہ تھے، پچھلی بہار میں نہ تھا، اور زروالو کے پیڑ پھولوں سے بھر گئے تھے، اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور زروالو کے پیڑ پھلوں سے لدے پھدے تھے، سبز سبز زروالو، سخت بھٹے زروالو جو نمک مرچ لگا کر کھائے جاتے تھے، اور زبان سی سی کرتی تھی، ناک بہنے لگتی تھی، اور پھر بھی کھٹے زروالو کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور یہ سب زروالو پک کے پیلے اور سنہرے اور سرخ ہوتے گئے، اور ڈال ڈال میں مسرت کے سوکھے شگوفے جھوم رہے تھے، اور مسرت بھری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص سا کرنے لگتی۔
پچھلی بہار میں مینا تھا اور سرخ سرخ جروالوں خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھے کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ جروالے سوکھ جائیں گے، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی تو میں آؤں گا اور ان کی لذت سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ جروالوں کھا کے ہم نے خشک خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی، مگر جب دہن کے لعاب میں گھل جاتی تو شہد اور شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم نرم، بہت میٹھی ہے یہ، میں نے کہا۔ اس نے ایک گٹھلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کے مجھے دیا۔ کھاؤ، بیج بادام کی طرح میٹھا تھا، ایسی خوبانیاں میں نے کبھی نہیں کھائیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے ہاں خوبانی کا ہی پیڑ ہے، مگر اتنی بڑی اور سرخ میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میری ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں۔ پچھلی بہار میں مینا تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کھڑا تھا۔ پچھلی بہار میں وہ نازک نازک پتوں سے بھر گیا تھا، پھر ان میں کچی خوبانیوں کے سبز اور نوکیلے پھل لگے تھے۔ ابھی ان خوبانیوں میں گٹھلی پیدا نہ ہوئی تھی اور یہ کچے کھٹے پھل دوپہر کے کھانے کے ساتھ چٹنی کا کام دیتے تھے۔ پچھلی بہار میں مینا تھا اور پچھلی خوبانیوں میں گٹھلیاں پیدا ہو گئی تھیں اور خوبانیوں کا رنگ ہلکا سنہرا ہونے لگا تھا۔ گٹھلیوں کے اندر نرم نرم بیج اپنے ذائقے میں سبز باداموں کی مات کرتے تھے۔ پچھلی بہار میں مینا تھا اور یہ سرخ سرخ خوبانیاں جو اپنی رنگت میں کشمیری دوشیزاؤں کی طرح سبز تھی، ایسی ہی رسدار سبز سبز پتوں کے جھومروں سے جھانکتی نظر آئی تھی۔ پھر الہڑ لڑکیاں آنگن میں ناچنے لگتی اور چھوٹا بھائی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور خوبانیاں توڑ توڑ کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے لیے پھینکتا گیا۔ کتنی میٹھی تھی وہ پچھلی بہار کی رس بھری خوبانیاں۔ جب مینا تھا، خوبانیاں کھا کے اس نے مکئی کا بھٹا نکالا، ایسی سوندھی سوندھی خوشبو تھی، سنہرا سینکا ہوا بھٹا اور کرکرے دانے صاف شفاف موتیوں کی سی جلا لیے ہوئے اور ذائقے میں بے حد شیریں۔ وہ بولی، یہ مصری مکئی کے بھٹے ہیں، بے حد میٹھے۔ میں نے بھٹا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، پچھلی فصل کے رکھے تھے گھڑوں میں چھپا کے، اماں کی آنکھ سے اوجھل۔ میں نے بھٹا ایک جگہ سے کھایا، دانوں کی چند قطاریں رہنے دیں۔ پھر اس نے اسی جگہ سے کھایا اور دانوں کی چند قطاریں میرے لیے رہنے دیں، جنہیں میں انہیں کھانے لگا۔ اس طرح ہم دونوں ایک ہی بھٹے سے کھاتے گئے اور میں نے سوچا، یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں۔ یہ پچھلی فصل کے بھٹے، جب تو تھی لیکن میں نہ تھا، جب تیرے باپ نے ہل چلایا تھا، کھیتوں میں گوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، بادلوں نے پانی دیا تھا، زمین نے سبز سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے جن میں تو نے نلائی کی تھی، پھر پودے بڑے ہو گئے تھے، ان کے سروں پر سریاں نکل آئی تھی اور ہوا میں جھومنے لگی تھی، اور تو مکئی کے پودوں پر ہرے بھرے بھٹے دیکھنے جاتی تھی۔ تب میں نہ تھا، لیکن بھٹوں کے اندر دانے پیدا ہو رہے تھے، دودھ بھرے دانے، جن کی نازک جلد کے اوپر اگر ذرا سا بھی ناخن لگا لیا جائے تو دودھ باہر نکل آتا۔ ایسے نرم اور نازک بھٹے اس دھرتی نے اگائے تھے اور میں نہ تھا۔ پھر یہ بھٹے جوان اور توانا ہو گئے اور ان کا رس پختہ ہو گیا، پختہ اور سخت۔ اب ناخن لگانے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اپنے ناخن ہی کے ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹوں کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھیں اب سنہری اور آخر میں سیاہی مائل ہوتی گئیں۔ مکئی کے بھٹوں کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا۔ میں جب بھی نہ آیا تھا اور پھر کھیتوں میں کھلیان لگے اور کھلیانوں کے بیل چلے اور بھٹوں سے دانے الگ ہو گئے، اور تو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے، تھوڑے سے بھٹے چھپا کے اور سینک کے الگ رکھ دیے۔ جب میں نہ تھا، دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کے گیت، آگ پر سینکے ہوئے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج پورے چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی ہے، کل تک پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگا دیا اور اس کے ہونٹوں کا گرم گرم لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں چوم لوں۔ وہ بولی، ہش کشتی ڈوب جائے گی تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، ڈوب جانے دو۔ وہ پورے چاند کی رات مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ میری عمر 70 برس کے قریب ہے، لیکن وہ پورے چاند کی رات میرے ذہن میں اس طرح چمک رہی ہے جیسے ابھی وہ کل آئی تھی۔ ایسی پاکیزہ محبت میں نے آج تک نہیں کی ہوگی، اس نے بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جادو، وہ کچھ اور تھا جس نے پورے چاند کی رات کو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملا دیا کہ وہ پھر گھر نہیں گئی، اسی رات میرے ساتھ بھاگ آئی اور ہم 5-6 دن محبت میں کھوئے ہوئے بچوں کی طرح
ادھر ادھر جنگلوں کے کنارے ندی نالوں پر اخروٹوں کے سائے تلے گھومتے رہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر۔ پھر میں نے اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، اس میں ہم دونوں رہنے لگے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد میں سری نگر گیا اور اس سے یہ کہہ گیا کہ تیسرے دن لوٹ آؤں گا۔ تیسرے دن میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان سے گھل مل کے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے اور ہنستے جاتے۔ میں نے دیکھ لیا لیکن مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت میں اس قدر محب تھی کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئیں گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فاحشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور عریاں ہو کے رسم کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں سوچ کر ان سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا، اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ اور میں اب 48 برس کے بعد لوٹ آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے، لیکن میری بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سنبھل جھیل کے کنارے آ نکل۔ اور اپریل کا مہینہ ہے اور سہ پہر سے شام ہو گئی ہے، اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں۔ پگڈنڈی کی خاک پر سے کسی کے جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل پر سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگوں سے میرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا آتی ہے، اور ایک روتا ہوا بچہ یکایک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے، اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی مانجھی گا رہا ہے، اور اس کی آواز گونجتی گونجتی افق کے اس پار گم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں، میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی ہے، تلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے، لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر یہ کشتی ہے، مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میری پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کرا دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں آدھی صدی ہو گئی ہے میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آخر میں نے اسے خریدا تھا۔ دیکھا جائے تو میں ابھی اس تک کا مالک ہوں، دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں اس گھر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ 2 بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی، تھم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا، یہ گھر میرا ہے۔ وہ بولی، تمہارے باپ کا ہے۔ میں نے کہا، میرے باپ کا نہیں، میرا ہے۔ کوئی 48 سال ہوئے میں نے اسے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں ہی اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ گھر تو بس سمجھیے آپ ہی کا ہے، میں تو یوں ہی۔ یہ کہہ کر لوٹنے لگا۔ بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تھم کر جم گئیں، اس نے سانس زور سے اندر کو کھینچی، بولی، تو تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی کیسے پہچانے؟ وہ تھم سے لگی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں نیچے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ آپ ہی آپ ہنس دی، بولی، آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں۔ دیکھو، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا، یہ پوتی ہے میری خاوند۔ شش، جیسے اسے جگانا نہیں، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے۔ وہ بولی، تمہاری کیا خاطر کروں؟ میں نے دیوار پر کھوٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹوں کو دیکھا، سینکے ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں سے شفاف دانے۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ وہ بولی، میرے تو بہت سے دانت سڑ چکے ہیں، جو ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا، یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے۔ اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد مل جل گئے تھے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے۔
آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلتے گئے۔ وہ بولی، میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں آیا تھا مگر تمہیں کسی دوسرے انجان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی، ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی، ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے۔ وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، تم پھر آئے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں تمہاری راہ دیکھی مگر تم نہیں آئے، پھر میں نے شادی کر لی۔ 2 بچے باہر نکل آئے کھیلتے کھیلتے۔ ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ میرا پوتا ہے۔ میں نے کہا، وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کے 2 خوبصورت مرغے، ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، بولی، آج تم آئے ہوئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں۔ میرا ہرا بھرا گھر ہے، آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہی میرا حال ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تمہیں نہیں ملوں گا، اس لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا۔ اب آیا ہوں تو ذرا رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا اور وہ چاند حیرت و مسرت سے کہہ رہا تھا، انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن دوسری بہار آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی کی بڑی اور عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی پھر بھی ہوگی، اور جوانی بھی ہوگی، اور خوبصورتی اور رعنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہماری گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی پلیز ضرور بتائیے گا، اور میری اس کہانی کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمسکار۔